गुरेज 5-6 साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ के लोगों में गैरत और वहाँ के जो नुमाइंदे थे उनमें गैरत, उन्होंने गैरत का एक मुजाहरा किया, खड़े हो गए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके गुरेज में टूरिज्म को प्रमोट किया। आज वही गुरेज है, वहाँ पे आपको आज ज़मीन नहीं मिलेगी जहाँ पे पहले आपको मतलब हज़ारों में लाखों की बात नहीं करूँगा, हज़ारों में आपको कनाल के हिसाब से ज़मीन मिलती थी। आज वहाँ पे 40-40, 50-50 लाख के हिसाब से ज़मीन है कनाल। तो ये होता है कि जब आप ठान लेते हैं कुछ करने के लिए ना नेक नीति से, ये एक होता है कि आप ज़बानी जमा खर्च कहें, एक होता है कि नहीं आपकी इंटेंशंस हैं, आप करना चाहते हैं। तो अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास अल्लाह तबारक ताला ने नवाजा है बांडीपुर को हर लिहाज से। टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है कि अगर हम यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करें, प्रमोट करें, तो यहाँ का नौजवान टूरिज्म के ज़रिए अपना रोज़गार कमा सकता है, बल्कि साथ में 4 लोगों को और रोज़गार दे सकता है। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सैयद शफात काज़मी साहब, जो कि बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। आज इनसे जो है मजीद गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, और ये बात भी हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में करीबन 10 साल के बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं, खासकर मंशूर क्या रहेगा, कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स या कैंडिडेट्स के पास हम अभी जा रहे हैं और उनका क्या कुछ मंशूर रहेगा इस असेंबली इंतखाबात में, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सैयद शफात साहब हमारे साथ अभी रूबरू है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो सर सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि कई सारे उम्मीदवार जो है बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर से वो सबमिट किए हैं, तो तैयारियां अभी आपकी कैसी चल रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां बहुत अच्छी हैं, लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक नया चेहरा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आया हूँ, तो लोगों की तरफ से बड़ा प्यार मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ा करम है अल्लाह पाक का। खासकर अगर बांडीपुरा हल्के की बात करें तो कई सारे उम्मीदवार जो है मैदान में हैं, उनमें निज़ामुद्दीन भट्ट साहब जो कि एमएलए रह चुके हैं, या उस्मान मजीद साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ एमएलए भी रह चुके हैं, और भी कई चेहरे हैं। तो सैयद शफात काज़मी साहब, आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? देखें, जहाँ तक आपने बात की जो यहाँ के सियासी चेहरे थे, जैसे निज़ाम साहब हैं, उस्मान साहब हैं, या नाज साहब हैं, साबिक़ा मिनिस्टर एमएलए रहे हैं, उनका एक अलग अपना कद है सियासत में। मैं तो बच्चा हूँ अभी सियासत में उनके सामने, लेकिन एक चीज़ ये है कि सियासत का जो एक जज्बा जो है वो ये है कि बांडीपुरा के जो हालात जब हम देखते हैं कि बांडीपुरा में खस्ताहाली किस कदर बढ़ गई है, बांडीपुरा में नौजवान जो है रोज़गार के लिए इस वक्त तड़प रहा है, रोज़गार के मौके नहीं मिल रहे हैं। ओवरऑल जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसे हम कहेंगे वो बांडीपुरा उससे महरूम है। तो वो सारी चीज़ें जहन में आई तो मैंने भी बिस्मिल्लाह कर ली कि अगर अल्लाह ने चाहा मौका मिला तो ये बुनियादी जो चीज़ें हैं आज 21वीं सदी में इन चीज़ों की तो बात होनी नहीं चाहिए थी। यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी की बात होती, यहाँ पे आईटी पार्क्स की बात होती, यहाँ पे ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ की बात होती, मेडिकल कॉलेज की बात होती, लेकिन हम अभी भी सड़क, बिजली, पानी और इन चीज़ों के साथ हम जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये मुझे लगता है शायद हमारी बदनसीबी थी, या ये उन लोगों की खुशनसीबी है जिन्होंने यहाँ पे राज किया आज तक। तो खासकर जब हमने यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत की, तो उनका यही कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हट के जितनी भी पार्टियाँ हैं वो बीजेपी के एजेंडा है को। तो किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? देखिए जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा से यही रहा है कि वो ख़ुद को यहाँ के महाराजा समझते हैं और बाकी उनकी प्रजा है, लेकिन वैसा नहीं है। हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हिंदुस्तान जो है मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है दुनिया में। जमहूरियत में हर एक को हक़ है आवाज़ उठाने का, हर एक को हक़ है अपनी नुमाइंदगी करने का, अपना नुमाइंदा चुनने का। तो जहाँ तक बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक जम्मू कश्मीर के साथ सबसे बड़ा दगा जो किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। जम्मू कश्मीर को अंधेरे में धकेला है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धकेला है। अब अगर उनके मुकाबले में कोई खड़ा होकर आवाज़ उठा देता है, कोई उनसे सवाल पूछ लेता है कि जनाब आपने ये बोला था हम ये करेंगे इलेक्शंस में, आप आज ये उस ट्रैक से डिरेल हो रहे हैं, हट के आप दूसरी बात कर रहे हैं, तो वो फ़ौरन उसको बीजेपी का टैग दे देते हैं
اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب واجپئی صاحب کی حکومت تھی تو وہاں پہ عمر عبداللہ صاحب خود وہاں یونین منسٹر رہے ہیں, ایم او ایس رہے ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ رہے ہیں, اور ان کی پرورش تو بھاجپا کے ساتھ ہوئی ہے. اور نیشنل کانفرنس نے وقتاً فوقتاً اپنے مفادات کے لیے مرکزی حکومت کے ساتھ اپنا آپ جوڑ کے رکھا. جو لارجر انٹرسٹ تھا جموں کشمیر کا, جو جموں کشمیر کی عوام کا جہاں پہ فائدہ تھا, اسے انہوں نے ہمیشہ پردے کے پیچھے رکھا اور صرف یہ بلیم گیم کرتے رہے آج تک. اب اگر کوئی شخص, جیسے میں اب مثال دوں گا اپنی, میں اٹھ کے اس وقت میں الیکشن لڑ رہا ہوں, میں بانڈی پورہ میں آواز اٹھا رہا ہوں کہ میں بانڈی پورہ کی نمائندگی کروں گا, میں بانڈی پورہ کے لوگوں کے لیے یہ چیزیں کروں گا. بانڈی پورہ کے لوگ مجھے پیار دیتے ہیں, مجھے اپنا اعتماد دیتے ہیں, میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ بات کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہضم نہیں ہوگی. سرفریز میں نیشنل کانفرنس ہے اور لوگ بھی ہیں کہ وہ ان کو وہ ہضم نہیں ہوگی کہ یہ چلتا چلتا سڑک سے ایک بندہ کھڑا ہو کے نمائندہ بن رہا ہے. تو وہ ایک بلیم گیم سٹارٹ کر دیتے ہیں, ٹیگ لگا دیتے ہیں یہ بی جے پی کا ایجنٹ ہے. پہلے یہ مجھے بتا دیں کہ وہ خود اپنے گریمان پہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں جھانک کے, کہ آج تک حکومتوں میں وہ رہے ہیں بھاجپا کے ساتھ. اب ایک نیا چہرہ اگر سامنے آتا ہے تو اسے ایجنٹ کا وہ ٹیگ دے دیتے ہیں. یہ میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے. آپ کیسے کسی کو بول سکتے ہیں کہ یہ بی جے پی کا ایجنٹ ہے؟ تو خاص کر اگر بات کریں جس طریقے سے اپنی پارٹی نے بھی اپنا منشور جو ہے عوام کے سامنے رکھا, تو بانڈی پورہ کانسٹیچوئنسی میں آپ خاص کر اسمبلی الیکشن جو ہے لڑنے جا رہے ہیں, تو آپ کا کیا کچھ منشور رہے گا بانڈی پورہ کانسٹیچوئنسی کو لے کے؟ دیکھیں, پارٹی کا جو منشور ہے وہ اپنی جگہ پارٹی نے بڑی اچھی باتیں رکھی ہیں, آپ نے دیکھا بھی ہوگا. ہمارا منشور 50 پوائنٹس ہیں وہ. لیکن جہاں تک بات بانڈی پور کی آتی ہے, بانڈی پور کے حوالے سے میں بات کروں گا. بانڈی پور ابھی تک ہر لحاظ سے پیچھے ہے. بانڈی پورہ میں نے پہلے عرض کی کہ انفراسٹرکچر جو گورنمنٹ انفراسٹرکچر ہے, یہاں پہ ہمارے لیے مطلب امپلائیز کوارٹر نہیں ہے. 2008 میں یہ ڈسٹرکٹ بنا ہے, کلگام اور یہ اکٹھے ڈسٹرکٹ بنے تھے. وہاں پہ آپ دیکھیں انفراسٹرکچر کتنا ڈیولپ ہوا ہے. آپ گاندربل میں دیکھیں کتنا ڈیولپ ہوا ہے. لیکن بانڈی پور دیکھیں اب یتیم کا یتیم پڑا ہوا ہے. ملازموں کو جو باہر سے ملازم یہاں پہ آتے ہیں, جن کی ٹرانسفرز ہوتی ہیں یہاں پہ, وہ بیچارے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں, شام کو نہیں گھر جا سکتے ہیں. ان کی اکوموڈیشن کے لیے یہاں پہ کوارٹرز نہیں ہیں, انہیں رینٹڈ اکوموڈیشن لینی پڑتی ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہم یہاں انفراسٹرکچر کی بات کریں گے, ہمارے پاس وومنس کالج نہیں ہے, جس کی ایک سخت مانگ ہے بانڈی پور کے اندر. آج تک کسی نے نہیں وہ پور کی. ہمارے پاس یونیورسٹی کیمپس نہیں ہے. ایک تو بے روزگاری, اس کے بعد یہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے بچے کو, ہمارے نوجوان کو, ہمارے بھائی کو یا تو بارہ مولہ جانا ہے یا سری نگر جانا ہے. 100-150 روپے آنے جانے, ایک سائڈ سے کرایہ ہے, آنے جانے کا آپ 300-400 روپے رکھ لیں, اور پھر ساتھ میں کھانا پینا بھی, تو فاقے تو مرے گا نہیں وہ. تو 500-600 دن کا خرچہ اس کا ہو جاتا ہے. تو سورس آف انکم کچھ بھی نہیں ہے, وہ الگ ظلم. ہمارے پاس پاسپورٹ آفس نہیں ہے. ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. کیا ہم یہی ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا ہمیں ہم اسی چیز کے لیے بنے ہیں کہ ہم ترستے رہیں اور باقی جو ہمارے نمائندے ہیں وہ عیش کرتے رہیں؟ ہمارا بانڈی پورہ مین مارکیٹ ہے, اتنی کنجیشن ہوتی ہے, اتنا ٹریفک جام ہوتا ہے, ٹریفک میس ہوتا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. آپ میڈیا کے لوگ ہیں, آپ نے اپنے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا ہوگا. ہمارا نسو پوچھی بائی پاس آج تک کیوں پینڈنگ ہے؟ اب ہم یہاں بات کرتے ہیں نوجوانوں کی, ان کے روزگار کی, جو میرا ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے. گورنمنٹ جابس ہر ایک کو ملتی نہیں ہیں, لمٹڈ سیٹس آتی ہیں. ابھی آلریڈی میرا خیال ہے شاید 1,00,000-1.5 لاکھ ویکینسیز ابھی بھی پینڈنگ ہیں, جو ریکروٹمنٹ ایجنسی جو ہے سروس سلیکشن بورڈ, وہ ابھی نہیں کر رہا ہے, وہ ایڈورٹائز نہیں کر رہا ہے یا نہیں ہو پا رہی ہیں. ایک تو ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس عوامی حکومت نہیں تھی, ہمارے پاس ہمارے نمائندے نہیں تھے. افسر شاہی میں آپ کیا ہی کسی کو پوچھ سکتے ہو, آپ نے سوال کیا نہیں تو آپ جیل کے اندر پہنچ گئے. اب اگر 1000 پوسٹ آتی ہے تو یہاں 20,000 نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہے, تو ان کو مل نہیں سکتی ہے. ہمارے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا ہے بانڈی پور کو ہر لحاظ سے. ٹورزم کا اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر ہم یہاں پہ ٹورزم سیکٹر کو ڈیولپ کریں, پروموٹ کریں, تو یہاں کا نوجوان ٹورزم کے ذریعے اپنا روزگار کما سکتا ہے, بلکہ ساتھ میں 4 لوگوں کو وہ اور روزگار دے سکتا ہے. جیسے وولر ہے, اگر اسے ہم ایٹ پار ود ڈل ڈیولپ کریں, 4 شور روڈ بنائیں,
بالکل بالکل سر، اس پہ ہمیں ایک سوال جو ہے یاد آیا، خاص کر اگر ڈل لیک کی بات کریں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کس طریقے سے اس کی بیوٹیفیکیشن کی گئی یا اس کی خاص کر اس کو سجایا گیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ولور لیک کو بھی اسی طرح سجانا چاہیے تاکہ وہاں پہ نوجوان جو ہے وہ اپنا روزگار کما سکے، تاکہ جس طریقے سے فارن کنٹری سے اس کشمیر میں کئی علاقوں کئی جگہوں پہ جو ہے ٹورسٹ آ رہے ہیں، وہاں پہ بھی ٹورسٹ آئے اور وہاں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع پیدا ہو؟ بالکل، کیوں نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ڈل سے بہتر ہو سکتا ہے. یہ ایشیا کی سب سے بڑی جھیل ہے ہمارے پاس میٹھے پانی کی. آگے جھیل ہے، پیچھے جنگل ہے، پہاڑ ہے. تو خوبصورتی میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں باقی رکھی، لیکن ہم لوگوں نے تباہی کی طرف ہمیں سے لے کے گئے. ڈیولپ اس طرز پہ نہیں بلکہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے اگر کیا جائے. جو لوکل کمیونٹی وہاں پہ ہے وہ یہاں سے روزگار کما سکتی ہے. ویسے ہی آپ اپر ریچ میں چلے جائیں، ہمارے پاس کیٹسن ہے، ہمارے پاس یہ ملنگام کا اپر ایریا ہے، ہمارے پاس چھن رجی ہے، چک ہے، ماتری گام ہے، ہمارے پاس پاناڑ ٹنگاٹ ہے، کوٹا ستری سملر ہے، کوڈارا ہے، سرندر ہے، درد پورہ ہے، گب پتھری ہے. اپر ریچ جتنے بھی ہیں وہاں پہ اگر آپ دیکھیں اللہ نے بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہے. اگر وہ ڈیولپ کی جائے اور وہاں پہ ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے، وہاں پہ ایکو پارکس کا قیام عمل میں لایا جائے، اور پھر ان ایکو پارکس میں وہاں کے مقامی لوگوں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنا بزنس سیٹ اپ کریں، وہاں پہ طرح طرح کے سٹالز کھولیں، وہاں پہ طرح طرح کی وہاں پہ آؤٹ لیٹس ہونی چاہیے، اور ساتھ میں پھر پروموٹ ہو. دیکھیں گریز کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. گریز 5-6 سال پہلے کچھ نہیں تھا، لیکن وہاں کے لوگوں میں غیرت اور وہاں کے نمائندگوں میں غیرت، وہاں کے جو نمائندے تھے ان میں غیرت، انہوں نے غیرت کا ایک مظاہرہ کیا، کھڑے ہو گئے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے گریز میں ٹورزم کو پروموٹ کیا. آج وہی گریز ہے، وہاں پہ آپ کو آج زمین نہیں ملے گی جہاں پہ پہلے آپ کو مطلب ہزاروں میں لاکھوں کی بات نہیں کروں گا، ہزاروں میں آپ کو کنال کے حساب سے زمین ملتی تھی. آج وہاں پہ 40 50 لاکھ کے حساب سے زمین ہے کنال. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹھان لیتے ہیں کچھ کرنے کے لیے نا نیک نیتی سے، یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ زبانی جمع خرچ کہیں، ایک ہوتا ہے کہ نہیں آپ کی انٹینشنز ہیں، آپ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ اس چیز کے لیے تیار ہیں اور کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سٹریم لائن کر سکتے ہیں، منظر عام پہ وہ آ سکتی ہیں، لوگوں کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. تو خاص کر اگر بات کریں تو آج کل جو ہے اب کمپیننگ بھی یہاں پہ کر رہے ہیں، تو کس طرح کا ریسپانس جو ہے عوام سے آ رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا بہت بہت احسان اور بہت بہت شکر ہے. میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ فرسٹ ٹائم مجھے اتنا بڑا ریسپانس ملے گا، اتنا پیار ملے گا لوگوں کی طرف سے. جس پیار کا میں شاید سوچتا تھا کہ شاید ممکن نہیں ہوگا، لیکن آپ نے شاید میری نامینیشن ریلی دیکھی ہوگی جس دن میں نے اپنی نامینیشن فائل کی. لوگوں کا وہ جذبہ تھا کہ لوگوں کے آنکھوں سے اس وقت آنسو بہہ رہے تھے. وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی دکھ یا غم تھا، وہ خوشی کے آنسو تھے کہ ایک صاف ایک بے داغ کردار والا شخص سامنے آیا ہے. کیونکہ میں جو میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک صوفی فیملی سے ہوں. میرے پردادا ناگا بھائی صاحب ہیں، بہت بڑے اولیاء گزرے ہیں. لوگوں کا ایک مطلب ہمارے ساتھ ایک ایفیلیشن ہے، آنا جانا رہتا ہے، تو اس حساب سے بھی لوگ عزت کرتے ہیں، پیار دیتے ہیں. لیکن جب اب اس خاندان کا اس گھر کا ایک شخص باہر آ جاتا ہے سیاسی میدان میں تو لوگوں میں ایک امید کی کرن اٹھ گئی، بڑھ گئی کہ نہیں یہ کل ہمارے لیے کچھ کرے گا. تو شفاعت صاحب اب آخر پہ جو ہے بانڈی پورہ کے تمام لوگوں کے لیے کیا کچھ پیغام رہے گا آپ کی طرف سے؟ دیکھیں بانڈی پور کی جتنی بھی عوام ہے میرے اپنے ہیں سارے، چاہے وہ ہمارے کشمیری برادری کے لوگ ہیں، ماہی گیر برادری کے ہیں یا گجر پہاڑی برادری کے لوگ ہیں، سب ہمارے اپنے ہیں. بانڈی پور ہمارا گھر ہے، ہم ایک فیملی کا حصہ ہیں. میں سب سے یہ اپیل کرتا ہوں آئیں مل جل کے اپنے اس گھر کو سنواریں، بانڈی پور کو خوشحال، امن پسند، ترقی یافتہ بانڈی پور بنائیں. میرا ساتھ دیں اس لڑائی میں، میرا ساتھ دیں اس مہم میں، اس تحریک میں میرا ساتھ دیں. مل جل کے بانڈی پور کو اس جگہ پہ پہنچاتے ہیں جس جگہ کا ہم نے سب نے مل کے خواب دیکھا ہے کہ بانڈی پور کو اس جگہ پہ ہونا چاہیے، بانڈی پور کا ایسا ہونا چاہیے. جو خواب ہم نے دیکھا ہے آئیں مل کے اس کو شرمندہ تعبیر کریں، مل کے بانڈی پور نیا بانڈی پور بنائیں، اچھا بانڈی پور بنائیں، بہتر، خوشگوار اور امن پسند بانڈی پور بنائیں. چلیے وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو میرے ساتھ بات چیت کر رہے تھے سید شفاعت کاظمی صاحب جو کہ اپنی پارٹی کے اسمبلی کینڈیڈیٹ ہوں گے بانڈی پورہ کانسٹیچوئنسی میں، اور کئی سارے سوالات ہم نے ان سے پوچھے، باضابطہ طور پر جواب طلب کرنے کی بھی کوشش کی. تو آج اس اسپیشل انٹرویو میں اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان سہیل مقبول کو اجازت. خدا حافظ.